मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब अच्छा बन के जो जाएगा वो कामयाब है। ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसके बाद एक जिंदगी है। कुरान कहता है जो पानी के कतरे से इंसान को एक पहली दफा पैदा कर सकता है, वो मिट्टी में तहलील होने के बाद दोबारा भी पैदा कर सकता है। वो दोबारा पैदा करेगा तुम्हें, हम दोबारा भी पैदा होंगे, मर के खत्म नहीं हो जाते। बार बार मुशरिकीन कहते थे हड्डियां हो गए, बोसीदा हो गए, खत्म हो गए। कुरान ने बार बार इसी का जवाब दिया कि कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, खुदा दोबारा बना देगा। जो पहली दफा पैदा कर सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। जब पहले कुछ भी नहीं था बना दिया उसने, अब तो फिर भी कुछ हो, अब तो जर्रात तो है ना। ये बार बार कुरान इस बात को बयान करता है कि ऐसा मत समझो मैं दोबारा नहीं पैदा करूंगा, दोबारा पैदा करूंगा, क्योंकि मैंने किसी मकसद के लिए बनाया है, ऐसे पेड़े खाने के लिए थोड़ी पैदा की। अगर मुझे एक बात बताओ आखिरत नहीं है तो इसका मतलब खुदा बहुत बड़ा जालिम है, क्योंकि फिर दुनिया में ऐसे ऐसे मुजरिम लोग भी हैं कि 100 इंसानों को कत्ल करके चले गए, कोई केस उन पे नहीं बना। और ऐसे लोग भी हैं जो 100 इंसानों की जानें बचा के गए हैं, उनको भी कोई अजर नहीं मिला। तो मर के अगर सब मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब खुदा के निजाम में ऐसी धांधली है और ऐसी लापरवाही वाला निजाम है कि ना इतनी बड़ी नेकी करने वाले को कुछ मिल रहा है और ना इतनी बड़ी बुराई करने वाले को कोई सजा मिल रही है। सब मर के मिट्टी हो गए, क्या हो रहे हैं, खत्म। तो अल्लाह कहते हैं अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे मुमकिन है कि जो नेकियां अच्छाइयां करके गया है वो भी फ्यूचर सेम, और जो बुराइयां करके जाए उसका फ्यूचर भी सेम। ये कैसे मुमकिन है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। आप अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करते कि एक फर्माबरदार है और एक बाप को मारता है, तो बाप जो जुल्म करता है उसको जायदादों से महरूम कर देता है और सारी जायदाद फर्माबरदार को दे देता है। कभी भी सेम सलूक नहीं करता बाप उनके साथ, तो खालिक कैसे करेगा। समझ में आ रहा है कि ये पुलिस बुलवाऊं। अब एक आखिरी बात, आखिरी कह के इतने खींच रहे हैं तो हमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं मेरे भाई इस बयान के, हम भी तो आपके लिए कर रहे हैं ये। तो मेरे भाई लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह कहता है मैं देखना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अब यहां गड़बड़ का अंदेशा था, भाई हम अच्छा बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब यहां अंदेशा यह था कि अच्छाई की एक्सप्लेनेशन या डिफाइन करना इंसानों के हवाले कर दिया जाता कि अच्छे और बुरे को कौन डिफाइन करेगा, इंसान। तो यहां इंसान क्या करता, धांधली, 2 नंबरी। मिसाल के तौर पर मुझे किसी सेठ ने 1 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जो इसका मुस्तहिक हो उसको दे देना, तो मेरे बारे में खतरा है कि मैं अपने बच्चे को मुस्तहिक करार देकर सारे पैसे किसको दे दूं, और मैं लॉ ये बनाऊं कि जो मेरा बच्चा होगा वो मुस्तहिकीन में शामिल है। ये धांधली हो सकती है ना। इसलिए इस्लाम ने, अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया है ना, मेयार है, वो खुद बयान कर दिया कि अच्छा ये है। न्यूटन ने जब कानून पेश किया था तो एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने की ना, क्या ख्याल है। न्यूटन से पूछा जाएगा ना तू जो कह के गया है तो अब इसका क्या मतलब है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि अच्छा बन के आओगे तो जन्नत, बुरा बन के जाओगे तो क्या है, जहन्नम। तो अल्लाह अच्छा किसे कहते हैं। अंग्रेज से हम पूछेंगे, अंग्रेज कहेगा जिना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो सारे जानी बन चुके हैं। कहेंगे माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कर देना क्योंकि वहां केयर अच्छी होती है, तो केयर है ना मकसद। क्या हम क्यों कदमों में जन्नत तलाश करें, मकसद केयर है। तो जब केयर ओल्ड हाउस में अच्छी हो रही है तो मैं अपने पास क्यों रखूं उसको। भाई गवर्नमेंट इतना अच्छा हमारे से टैक्स लेके खिला रही है उनको। उनसे जब पूछा उनको, क्योंकि जिना की आदत पड़ गई, कहने शादी करो नहीं करो कोई मसला नहीं, कुछ कर लेते हैं कुछ। अरे भाई अब्बा होने चाहिए यार, तुम मेरे घर आए हो, अब्बा से पूछ यार, अब्बा क्या, ये अब्बा क्या लगा के रखा हुआ है आपने। अब्बा क्या होते हैं, किसी के यहां होते हैं किसी के यहां नहीं होते। उनके यहां ये बुरी चीज बोलो नहीं, सूद बुरा नहीं है, कुत्ते खाना बुरा नहीं है, खिंजीर खाना बुरा नहीं है, शराब पीना बुरा नहीं है, कपड़े के बगैर घूमना बुरा नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं कि उन्होंने पहले फैसला किया था कि क्या बुराई है क्या बुराई नहीं, पहले उस बुराई में मुबतला हो गए। अब बुराई छोड़ना मुमकिन नहीं है तो उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया, अच्छाई का। किसी इलाके में सब चरस पीते हों और हों बड़े तरक्की याफ्ता, अब उसकी वजह से वो बदनाम हो रहे हों तो वो कानून चेंज करके चरसियों के लिए कवानीन पास कर देंगे और चरसियों को 3 पीस सूट और टाई में
بڑے اچھے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے, اس میں کوئی برائی بولو نہیں. لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے, کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے. گورا کہتا ہے بری چیز ہے؟ نہیں ہے بھائی. تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے, یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت, یہ میں بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا, یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو میرا اپنا پیمانہ ہے, اس پہ میں پرکھوں گا. یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا, یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا, اور آپ کہہ رہے ہو مولوی سے نہیں پوچھنا, اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا, اس کو تو بم بنانا نہیں آتا, اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا. بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے, وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی اسپیڈ سے گرا تھا. لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی, یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پھر بہت دفعہ بتائیے, پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا, تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ میڈیکل تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے, یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنا میں کیا برائی ہے, ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار فزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے زنا میں بھی وہی ہے, اتنی انرجی نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے, وہی انرجی آپ کی زنا میں بھی سرو ہو رہی ہے, تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ بھائی کیا کر رہا ہے, زنا کیا نا, خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے 100 کوڑے مارو اس کو, اور اگر میرڈ تھا پھر زنا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے پتھروں سے مار کے زندہ ہلاک کر دو اس کو. ڈاکٹر کی نظر میں زنا ایک میڈیکلی ایک فزیکل ریلیشن ہے, نکاح ہو یا زنا ہو. مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم. کیوں؟ وہ قرآن کا حکم بیان کر, اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بہت سے 2 نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں. تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, حرام ہے ناجائز ہے. آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے اپنے منہ مار کے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی نا. آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے ان سے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے, جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی. اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا؟ تباہی کی طرف. یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے. مجھے پاس لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر کو نا کھانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو, اس کے علاوہ ڈاکٹر کو وہ اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے. بھائی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناؤ, علماء کو باپ نہ بناؤ, لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا. تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپلین کر دی. اللہ نے کہا یہ گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں بتاؤں گا. اللہ کی نظر میں زنا کیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے؟ برا. اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا. کتنی انسان ترقی کر لے, انسانیت کی خدمت کر لے, کریٹر کا انکار کرے گا, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, بنانے والے کا انکار. جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے, دوستوں سے اچھا سلوک کرے, دوست تو اچھا سلوک کریں گے, لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا, کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا, میں وراثت نہیں دوں گا اس کو, میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان, وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے, وہ فلانی آپا کی مدد کی, اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے, اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا, اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا, اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا, فری میں چیزیں دے دیتا ہے. تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے, ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی, جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی, کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے.
اس لیے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ خدا کا انکار کر دینا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم. اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا. کیوں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی. کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں. ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا. اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا، یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں، وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا. تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں. سائنسدانوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں، اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے. آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو. دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا، وہ مبہم، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق. ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں. بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں. بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے. عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ساس ہوتی ہے، کسی کی سالی ہوتی ہے، کسی کی کزن ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں، ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا، یعنی تم اٹھاؤ. تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں. کون اٹھائے گا خرچہ؟ بولو نا. اس کی اولاد ہوگی، ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے. ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے. گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے. لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے. وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو. یہ رائٹس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی. کیا رائٹس ہیں یار، کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ، یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں، مولوی الو بولو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں. تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں، وہ کوئی حقوق نہیں، دونوں کی آپس کی. ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو، وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا. خیر گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں، عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے. جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے. ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ اگر ڈانٹیں. گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ، اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات، اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے. پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی، کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں. وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے، بزرگ ہے وہ تمہارے لیے. اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو، ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا، نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. گورا کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نے اگر پکارا آپ نے جواب نہیں دیا، ان کو غصہ آ گیا، تھپڑ لگا دیا، ڈانٹ دیا، تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے؟ پرمیشن. کیونکہ ہیومن رائٹس. ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ. ابا بھی تو ہیومن ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو انسانوں کے انسانوں سے جو ریلیشن تھے، جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میرے بھائی انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا؟ خدا کے لیے سوچے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا اچھائی اور برائی کو ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے. وہ بتائے گا ہمیں. گورے سے آپ گھڑی خریدیں، موبائل خریدیں، میں نہیں کہہ رہا آپ کو وہ اچھی بنا لیتے ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ گورے کی ہر چیز میں نفی کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو، آخر ان میں کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا بڑی اچھائی ہے، وہ گورے ہیں. یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. کالا کا رنگ کس کو پسند ہے بھائی؟ ہم لوگ سانولے ہیں، وہ والا گورا پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں.
تو میں نہیں کہہ رہا ان میں جو اچھائیاں ہیں ان کا آپ انکار کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں, آپ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا انگریز کو نہ بنائیں. اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا؟ خدا کرے گا. اب میں آپ سے چند معاہدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں اتنی, کیونکہ اگر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی آئیں ایسے اٹھ کے. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں, جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے, کل فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں, ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, یہ ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے حلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار, بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمے لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمے, مؤذن کے ذمے, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے, پھر بھی آپ کے جوں نہیں رینگ رہی. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, وہ ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, اس طرح سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ, ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے. مرد لگتا ہے, عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا.
تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی وچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے, کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ دو خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما, انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے, میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ, اور ایک کیس نہیں ہے یہ ان کے ہاں, یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے, فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ, انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے, وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے, ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے, بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے, شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا, چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب, انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہے, میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں, پتا چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی
نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی. کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے؟ اپنے خرچے پہ. اور اسی طرح میرے بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. یہ اس لیے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا نا, ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی, نر مادہ اللہ نے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو, اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے. یا ہو بولو نا, آپ اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ, میں اتنا نیک بن جاؤں, ایکچولی میں بالکل ایسا اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں, تو یہ پاگل ہے. یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. تو پتہ نہیں کیا بنے, وہ بن جائے گا وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے. تو نہ ادھر کا رہے گا نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو, تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے, ایک انسانوں والا طریقہ ہے. گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے, گدھا کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے, گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے. وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, کوئی پیغام میں نکاح, کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے. ان کے ہاں یہ سیٹ اپ. گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے ہیں. گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا, ختم. تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں, یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے. ایک طریقہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, موسیٰ کلیم اللہ والا, ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے نکاح کا بولو پیغام بھیجو, شادی ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا, وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا, لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے, اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو, میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے آپ کتنی کر سکتے ہو 4, یہ میں نہیں کہہ رہا. مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تو خدا کہہ رہا ہے, میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا, تراویاں ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. بہت میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا, میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت ٹاپ کے پڑھوں؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی, کبھی نہ کبھی. تو کب تک میرے بھائی؟ یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا, کل کوئی اور سرفرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا, عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں, جو ملازمتیں کر رہی ہیں, باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے, ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں, زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا, اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ اور حلال میں بخل سے کام مت لو, کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے, میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں, قوم کو تو ضرورت ہے نا, عورتوں کو تو ضرورت ہے.
قوم کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے, لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے, دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے, کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ, جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کی, اس کا حل کیا زکوٰۃ اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ 4. کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.